हाँ, आपको सभी को ये विजिबल हो रही है ना पीपीटी? पीपीटी विजिबल हो रही है? हाँ ठीक है। ये जो बच्चे अभी नए आए हैं इस बार की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन में ले आ चुके थे। आपके सब्जेक्ट का नाम मैं अगेन मैं बता देती हूँ। आप लोगों का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसका थ्योरी लेक्चर आपके बीटी के सिलेबस के हिसाब से 2 लेक्चर होंगे पूरे वीक में, और आपकी इसकी बाकी लैब है 7 आवर्स की, जिसमें से 2 घंटे की लैब आज होती है और बाकी 3 घंटे की लैब आपकी 5 घंटे की लैब थर्सडे में होगी। ठीक है। लेकिन आपका टोटल मतलब इस तरह से चलेगा। लेक्चर में आपके जो कंटेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर के बेसिक्स होंगे उससे संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी, और प्रोग्रामिंग में आपको जो लैब में करना होगा, क्योंकि फिजिकल क्लासेस जब से स्टार्ट वाइज है उसको मैं समझा दिया करूँगी। और चूँकि हमारे पास कंप्यूटर बहुत से बच्चों के पास नहीं है अभी, तो जिनके पास है वो उस पर ट्राई कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो उसको थ्योरी में अपना एक एज ए असाइनमेंट, या क्योंकि लैब फाइल में जब बताऊँगी तब बनानी होगी, तो एक अपनी एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें उस तरह से उसके जो एज ए असाइनमेंट या जो एज ए क्वेश्चंस मैं देती हूँ डिस्कशन के, उसे करते रहिएगा रिलेटेड टू योर लैब एक्सपेरिमेंट। आपके टोटल लैब में इसके 8 प्रोग्राम हैं बीटी सिलेबस के हिसाब से। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये शेयर किया हुआ है, अगर आप बच्चों ने उसे रेफ़र किया होगा तो उसमें मैंने सिलेबस आपके आईटीसी सब्जेक्ट का, आईटीसी का मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट का, संबंधित प्रोग्राम है 8, जो कि हैं जैसे आपका डॉस पे कमांड, और उसके बाद है आपका इंटरनेट क्या है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम क्या होता है, इंटरनेट के जीमेल किस तरह से वर्क करता है, इन सब चीज़ों से यानी रिलेटेड टू कंप्यूटर आपके प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिनको आपको लैब फाइल में जैसे कि आप पहले भी बनाते हैं उस तरह से करना होगा। समझ रहे हैं बच्चों? अब हम, हाँ, तो ये आपकी ब्रीफिंग इसलिए मैंने देना चाह रही हूँ क्योंकि ये पहले मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में, लेकिन काफ़ी बच्चे इस बार बढ़ गए हैं। तो आप सभी ध्यान रखिए कि आपको इसका सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर एक्सटर्नल में नहीं होना है। ठीक है। ये जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है वो इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आपकी इसमें एक्सटर्नल में लैब होगी जो कि 60 मार्क्स की होगी, और बाकी इंटरनल की लैब होगी जिसमें आप अपना हम जैसे कंडक्ट कराते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 90 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। लेकिन इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होगा, जैसे आप अपने बाकी टेक्निकल पेपर्स के लिए थ्योरी पेपर देते हैं, उसमें से इसका एक्सटर्नल का थ्योरी पेपर नहीं होगा। ठीक है। इसकी केवल एक्सटर्नल की लैब होगी। तो इसीलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो, जैसे हम थ्योरी अब करा रहे हैं, तो चूंकि बीटी के सिलेबस के हिसाब से आपके इसमें 2 लेक्चर्स हैं, तो वीक में हम 2 आपके घंटे का थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम बताएंगे आपको, और बाकी लैब, जैसे अब आज लैब है तो लैब में से रिलेटेड मैं आपको अभी, चूँकि हमारा कंटेंट स्टार्टिंग सेकेंड क्लास ही यही है, तो उसमें हम जितना भी अभी पहले 1-2 क्लासेस में थोड़ा कोर्स आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद ही फिर हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम, हाँ, तो अब ये पिछले क्लासेस में बेटा हमने देखा था, जो बच्चे आए हैं वो ज़रा सा एक कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बोलते जाएं कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था या क्या पढ़ा था। एनीवन जिन्होंने अटेंड करी है, 3 4 5 6 बच्चों ने अटेंड करी थी, वो बच्चे बोले, अदरवाइज मुझे लिस्टिंग से बोलना पड़ेगा। हो गया था बेटा अगेन, यहाँ पे सिग्नल इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। बताइए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है कि नहीं होती है? ये पता नहीं बहुत ज़्यादा सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है आज। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब क्या करें, दिक्कत ही है।
میں بار بار اسی لیے دوبارہ سے اینڈ کر کے پھر سے اسٹارٹ کیا۔ چلیے ہاں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بیٹا یہ بتاؤ، میں کچھ کوشچنس پوچھوں گی اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے کمپیوٹر کی نہیں؟ اینی ون ہے ہوتی ہے بیٹا؟ اچھا اس کے علاوہ الگ الگ بچے آنسر کریں گے۔ یہ دیکھیے کمپیوٹر جو آپ کا اس طریقے کا دکھ رہا ہے، اس کی مینلی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے نام بتائیے آپ لوگ ذرا کوئی بھی۔ ہوں 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 ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر جنرلی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جو بچے ابھی نئے آئے ہیں بیٹا، ہم لوگوں نے بیسکس آف کمپیوٹر میں، کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے اس میں کس طریقے کے ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنس کیے جاتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کیا ہوتی ہیں، جیسے کہ کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا، اور اس کے بعد آؤٹ پٹ میں آپ کا پرنٹر ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، جس کی ہیلپ سے جو بھی ہم نے کمپیوٹر کو دیا ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ یا اسے پروسیس کر کے جو رزلٹ آئے ہیں اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایز اے آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ورک کرتی ہیں، اور جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے ہمارا سی پی یو، جس کو ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھی تھیں۔ ٹائپس آف کمپیوٹر رہ گیا تھا۔ دیکھو جنرلی آپ لوگوں نے، ہم لوگ جبھی بھی کبھی بھی آپ نے پہلے دیکھتے ہوں گے یا لیب میں جاتے ہوں گے، یا کبھی ایسے ہی کسی ایسے پلیس پر گئے ہوں جہاں پہ کمپیوٹر یوز ہو رہا ہو، تو کئی بار آپ سنتے ہیں نا کہ یہاں پہ پی سی پہ کام کر لیجئے، تو پی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرسنل کمپیوٹر۔ تو اس طریقے سے کیا ہر کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کے من میں ہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے کی کمپیوٹرز الگ الگ کیٹیگرائز کیے گئے ہیں؟ تو کئی بار اپلیکیشن کے بیسس پر بھی ہوتے ہیں، کئی بار ان کے سائز اور اس کے حساب سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان جنرل جو ٹائپس آف کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے تین چار طریقے کے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے آپ کا سپر کمپیوٹر۔ تو سپر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں؟ آر یوز ٹو پروسیس ویری لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن انکلوڈنگ پروسیسنگ انفارمیشن ٹو پرڈکٹ ہریکین سیٹلائٹ امیجز اینڈ نیویگیشن اینڈ پروسیس ملٹری وار سینیریوز۔ مطلب سپر کمپیوٹر کمپیوٹر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے میں ڈفرینشیشن نارمل کمپیوٹر یا جس کو ہم پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی چیزیں ہم پروسیس کریں گے وہ بہت ہی لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن ہوگا۔ جنرلی وہ کون سی چیزیں ہینڈل کرتا ہے؟ جیسے سیٹلائٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا سیٹلائٹ لانچ ہوا، یا ہمارا کوئی جو وار چل رہے ہیں اس کا پورا لائیو اس کے چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، یا ویدر کی فور کاسٹنگ کرنی ہے، یا جو بھی ہریکینس آنے والے ہیں یا کوئی سائیکلون آنے والا ہے اس کی ہم پروڈکشنز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزیں جہاں پہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا وی نیڈ ٹو اینالائز دا انفارمیشن، اس کے لیے ہمیشہ سپر کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو بھی کمپیوٹنگ ڈیوائسیز لگی رہیں گی وہ بہت زیادہ ہائی پرفارمنس والی لگی ہوں گی۔ اب جیسے آپ اگزامپل سمجھو کہ آپ میوزک سننے کے لیے اپنے موبائل فون سے بھی سن سکتے ہو، بلوٹوتھ اسپیکر سے بھی سن لیتے ہو، اور بڑے بڑے ڈیک بھی شادیوں میں چلتے ہیں اس سے بھی سنتے ہو۔ تو یہ آپ کی نیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کہاں پہ سننا ہے، کس طریقے کی چیزیں ہے نا، اور آپ نے اس میں کون سی طریقے کی ڈیوائسیز لگا رکھی ہیں جس کے تھرو آپ کا اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کرتے نا۔ اب آپ اپنے موبائل پہ یہ امید کرو کہ ہمیں ڈی جے جیسی میوزک اور اس والیوم کی سنائی دی جائے گی تو نہیں سنائی دے گی نا، جبکہ تینوں ہی میوزک سسٹم ہے۔ سمجھ رہے ہو نا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بھی تینوں ہی میوزک سسٹم ہے۔ اٹ مینس اٹ ول ڈپینڈ اپون کہ جب ہم اس چیزوں کو بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کس طریقے کی کیپیسٹی کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کس طریقے کی پرفارمنس دینے والے ڈیوائسیز لگی ہوئی ہیں۔ تو سپر کمپیوٹر ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس میں جو بھی چیزیں پروسیس کی جائیں گی وہ یہ مان کے چلا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا انفارمیشن کو پروسیس کرے گا۔ تو جب لارج اماؤنٹ کو کرے گا تو اس میں بہت جو بھی چیزیں لگیں گی، چاہے وہ پروسیسرس ہوں، چاہے وہ میموری ہو، وہ چھوٹے سائز کی نہیں لگیں گی، وہ بہت ہی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ڈیوائسیز اٹیچ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسی طرح سے آتا ہے مین فریم۔
مین فریم بھی آپ کا گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں اور بزنس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں لارج اماؤنٹ ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا لارج نہیں جتنا سپر کمپیوٹر میں ہم کرتے ہیں۔ تو اس اکارڈنگ بزنس اور گورنمنٹ پرپسز کے لیے جنرلی مین فریم کمپیوٹر یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کمپیوٹر کے ہی ٹائپ ہیں، بس ان کے جو اسٹرکچر ہے، جو بنانے کا وہ ہے، اس میں ڈیوائسیز کس طریقے کی لگائی جا رہی ہیں، انٹرنل کمپوننٹس پارٹس کس طریقے کے لگ رہے ہیں، وہ ڈیسائڈ ہوتا ہے۔ منی کمپیوٹر آر سملر ٹو مین فریمس، دے آر یوز فار بائی بزنس اینڈ گورنمنٹ ٹو پروسیس آلموسٹ منی اور مین فریم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ ہے پرسنل کمپیوٹر۔ پرسنل کمپیوٹر جو ہم آپ یوز کرتے ہیں جنرلی آلسو نون ایز پی سیز، ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں نا بیٹا پی سی آن کر دو، یا لیب میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پی سی آن کر دیں، یعنی پرسنل کمپیوٹر۔ یہ اسمالر ہوتے ہیں، لیس پاورفل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو، اگر ہم سپر کمپیوٹر یا مین فریم کی تلنا میں دیکھیں تو یہ اتنے ہائی پاورفل مشینس نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے جنرلی ہمارا جو بھی ہمارا ڈیلی پرپز کا کام ہے یا آفیشیل ورک ہے وہ سارا بڑے ایزیلی ہو جاتا ہے۔ دے آر یوز ان ہومس، اسکول اینڈ اسمال بزنسز۔ تو وہ بزنس کون سے؟ اسمال بزنسز میں، ہومس میں، اسکولس میں، کالج کیمپس میں، یہ یہاں پہ آرام سے یوز ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹر۔ تو ٹھیک ہے، یہ جنرلی یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے تو ٹائپس آف کمپیوٹر میں آپ کو ترنت پتہ ہونا چاہیے کہ مین فریم، سپر کمپیوٹر، پرسنل کمپیوٹر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دیکھو ڈیسک ٹاپ اور پورٹیبل، یعنی نوٹ بک، لیپ ٹاپ۔ لیپ ٹاپ بھی آپ سبھی یوز کرتے ہیں نا، نوٹ بک کے نام سے بھی آتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں پورٹیبل فارم۔ ڈیسک ٹاپ پورٹیبل جو ہے آپ کا، اور یہ نوٹ بک اور لیپ ٹاپ یہ آپ کے پورٹیبل فارم میں ہوتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ جو سمپل جو جنرلی ڈیسک پہ رکھے ہوئے پی سیز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اور ڈیسک ٹاپ ہوتی کیا ہے کہ جیسے پی سی آن کرنے پر جو آپ کا فرنٹ اسکرین پہلی اسکرین آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی، اس کے نام سے جانے جاتے ہیں ڈیسک ٹاپ پی سی۔ تو وین پورٹیبل نوٹ بک computers were first created, they were huge. They weighed around 100 lbs and were carried in a large language suitcase. The creators of the portable computer dreamed that one day it would be the size of a notebook or pocket dictionary. With today's technology we have been able to accomplish this goal and more. ایک طریقے سے جو آپ کے پاکٹ سائز میں دیکھیں تو جو آپ کے فون آ رہے ہیں، اسمارٹ فونس آ رہے ہیں، وہ بھی ایک طریقے کے ٹائپ آف منی کمپیوٹر ہی ہو گئے ہیں آپ کے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ پورٹیبل فارم میں جو کنسیپٹ تھا کمپیوٹر کو لانے کا کہ لیپ ٹاپ کے فارم میں ہے، جیسے ایک نوٹ بک پہ ہم کام کرتے ہیں نا کہ پیج پلٹ کے، اسی طرح سے ہمارا کمپیوٹر مشین بھی دکھنے لگی جس کو ہم نے نام دیا لیپ ٹاپ یا نوٹ بک کا۔ تو یہ بھی ایک ٹائپ آف کمپیوٹر ہے۔ اب آ جاتا ہے نیٹ ورک۔ اب ابھی ہم تو سنگل کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی کئی سارے کمپیوٹرز کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیں، اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا انٹرنیٹ ہم ایکسیس کر رہے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مور دین 1000 آف پی سیز آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر اینڈ دے آل آر جیوگرافکلی ایٹ اے ویری ڈسٹینس پلیسز۔ تو وہ دیکھا جائے تو آپ کا یو ایس کا کمپیوٹر ہو گیا، انڈیا کا کمپیوٹر ہو گیا، انڈیا کے اندر بھی بہت سارے اسٹیٹس کے کمپیوٹر ہو گئے، بٹ آل آف دیم آر کنیکٹیڈ اینڈ دے آر شیئرنگ دا انفارمیشن۔ تو وہ کیسے ہے؟ تو وہ اس چیز کو ہم بولتے ہیں نیٹ ورک۔ نیٹ ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر ڈے ٹو ڈے بھاشا میں ہم سمجھیں تو میں کہتی ہوں کہ جیسے اس کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے، اس کی جاب بڑی اچھی لگ گئی، مطلب یعنی اس کے کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں، اس نے اپنے 4 لوگوں سے وہ زیادہ جڑا ہوا ہے، دے آر آل ایبل ٹو شیئر دا انفارمیشن، ٹو شیئر دا ریسورسز available whatever at a particular point, but all of them are able to share the resources۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ یعنی وہ نیٹ ورک، ہاں وہ نیٹ ورک پہ اٹیچ ہو گئے ہیں، اور وہ سارے سسٹم جو نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں دے آل کین شیئر دا انفارمیشن۔ تو وہاں سے کنسیپٹ آتا ہے نیٹ ورک کا، اور جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا ہوتا ہے نیٹ ورکس آف نیٹ ورک۔ یعنی انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہوتا ہے نیٹ ورکس آف نیٹ ورک، یعنی کئی سارے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کر دو اور وہ آپس میں انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہوں، ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہوں، تو اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنیٹ۔ یعنی انٹرنیٹ از مینی نیٹ ورکس اراؤنڈ دا ورلڈ دیٹ آل آر کنیکٹیڈ ٹوگیدر ٹو میک اے ہیوج نیٹ ورک۔ تو جب بھی ہم بات کریں کہ انٹرنیٹ کی تو آپ کے دماغ میں ترنت آنا چاہیے انٹرنیٹ از نتھنگ بٹ نیٹ ورکس آف نیٹ ورک، ہے نا۔ ایک یو ایس کا نیٹ ورک ہو گیا، ایک آسٹریلیا کا ہو گیا، ایک ہم نے الگ لے لیا چائنا کا لے لیا، ایک ہم نے لے لیا اور کہیں اور کا لے لیا، ایک انڈیا کا لے لیا، اور سارے نیٹ ورک اگر آپس میں کنیکٹڈ ہو جا رہے ہیں تو وہ ہم بولیں گے نیٹ ورکس آف نیٹ ورک، یعنی انٹرنیٹ۔ اب آپ کے من میں کوشچن آ رہا ہو کہ یہ سب کنیکٹ کس طرح سے ہوتے ہیں، تو اس کی کئی سارے میڈیم ہوتے ہیں، لیٹر آن وی ول ڈسکس کہ وہ وائر لیسلی کنیکٹ ہو رہے ہیں یا کیبلنگ کے تھرو کنیکٹ ہو رہے ہیں،
ہے نا، یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کی آتی ہیں. بھائی 2 ڈیوائسیز کو کنیکٹ کرنا ہے تو ان کی کون کون سے موڈ ہو سکتے ہیں. سب سے فاسٹ آپ سبھی کو پتہ ہے آج کی ڈیٹ میں وائرلیس میڈیا ہوتا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے ٹاورس کے تھرو سگنل کیچ کر کے اور گھر میں آپ کے ماڈم لگایا جاتا ہے. ماڈم ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو انالاگ ٹو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل ٹو انالاگ سگنلس کو کنورٹ کرتی ہے. تو یہ سارے بہت ڈیٹیلنگ ہے، آپ لوگوں کے لیے یہاں اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کیونکہ یہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹرمس ہوتے ہیں. آپ سے کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ بار بار انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ ہے کیا؟ تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ انٹرنیٹ از نتھنگ بٹ نیٹورکس آف نیٹورک. اور نیٹورک کیا ہے؟ نیٹورک از نتھنگ بٹ اے گروپ آف کمپیوٹرس دیٹ شیئر انفارمیشن اینڈ ہارڈ ویئر. یعنی ابھی سنگل پی سی سے ہم تھاؤزنڈس آف پی سی کے نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جغریفکلی ڈفرینٹ ایریا میں جو پی سیز ہیں کنٹریز میں وہ سارے آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں. یعنی انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر کے 2 مین پارٹس ہوتے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں. ذرا اسٹوڈنٹ جو اویلیبل تھے وہ بتائیے مجھے دونوں کے ایگزامپل ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے کیا کیا ہوتے ہیں. ہاں اگزامپل بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ایم ایس ورڈ، ایم ایس آفس ہو گیا، ونڈوز 7 ہو گیا، یا میڈیا پلیئر ہو گیا، یا گیم کا کوئی آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہو. ہاں بالکل بالکل. یا براؤزرس کرتے ہو آپ، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا، گوگل کروم ہو گیا، موزیلا فائر فاکس ہو گیا، ریئل ٹائم ہو گیا، ہے نا. یہ سارے ہو گئے. تو یہ اس طریقے کے دیز آر دا سافٹ ویئر جن کی ہیلپ سے آپ کمپیوٹر پہ چیزوں کو ایکسیس یا پروسیس کرتے ہو. اور ہارڈ ویئر وہ ہوتا ہے جو ڈیوائسیز جن کو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو. تو جیسے اگر آپ کو ایک کمپیوٹر لیب میں بھیج دیا جائے تو آپ کیا چیزیں دیکھ سکتے ہو؟ آپ کو دیکھو گے کہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے، سی پی یو ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے نا، پھر پرنٹر دکھ رہا ہے اور ماڈم دکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے ترنت پہچان جاؤ گے. دیز آر نتھنگ بٹ دا ہارڈ ویئر. لیکن ان کو آپ چھو بھی سکتے ہو. لیکن اگر میں کہوں کہ اس میں ونڈوز 7 پڑا ہے تو آپ اس کو چھو گے تھوڑی نا. آپ جب اسے رن کراؤ گے، پروگرام سسٹم آن کرو گے تو آپ کو اسکرین پہ دکھے گا. اسکرین پہ دکھے گا تو آپ ٹچ تو مانیٹر کو کر رہے ہو نا، اس کے پروگرام کو تھوڑی نا ٹچ کر پا رہے ہو. تو یہ ہو گیا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر از نتھنگ بٹ کلیکشن آف پروگرامس جو آپ کے کمپیوٹر پہ رن ہوتے ہیں. جس کے ایک ایگزامپل بتائیں، ونڈوز 7 ہو گیا، آپریٹنگ سسٹمز جتنے ہوتے ہیں، ایم ایس آفس ہو گیا، میڈیا پلیئر ہو گئے، براؤزرس ہو گئے، یہ سب ہیں. تو کوئی ایگزامپل میں دکھایا ہے، یہ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا. یہ ایسے آپ کو دکھ رہا ہے نا، تو اس میں یہ سارا ہارڈ ویئر پورشن ہو گیا. کیا ایگزامپل ہے؟ کمپیوٹر کیس ہو گیا، سی پی ہو گیا، مانیٹر، کی بورڈ، پرنٹر، ریم. یہ سارا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا ہوا ہے. تو تھوڑا سا ہم آج آگے کا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے. آؤٹ پٹ ڈیوائسیز، ان پٹ ڈیوائسیز، یہ کویشچن بہت پوچھا جاتا ہے وائوا میں. تو سب بچوں کو، جو بچے بھی نئی کلاس مائی وائس از کمنگ اور ناٹ؟ بہت زیادہ آج کنیکشن کی پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آگے کا پڑھاتی ہوں. یہ والا جو اب بچے نہیں آئے تھے وہ ایک بار دیکھ لیں گے، اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لینا بیٹا. تھوڑا سا آگے بڑھنے دیجیے. یہ دیکھیے آپ لوگ، سی پی یو اس طریقے سے دکھتا ہے، مانیٹر اس طرح سے دکھتا ہے. سی پی یو جو دیکھ رہے ہیں نا، ایک ریکٹینگولر شیپ میں آپ کا ایک باکس دکھ رہا ہے. اپنے کمپیوٹر لیب میں بھی جب آپ فزیکلی آئیں گے تو دیکھیں گے تو آپ ترنت پہچان سکیں گے کہ یہ سی پی یو ہے. کی بورڈ اس طریقے کا دکھ نہیں رہا ہے؟ میں نے تو شیئر کیا ہے. دکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں دکھ رہا ہے. او ہو. شیئر تو کیا ہے، پھر سے کرتی ہوں. رک جاؤ تو، تم لوگ کو دکھنا بھی تو چاہیے نا. دیکھو اب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟
اب دیکھو آج بہت زیادہ سگنل پرابلم ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ گروپ میں نے آلریڈی بھیج دیے بیٹا۔ اب دیکھو دکھ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگ کو؟ دکھ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آ گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھو یہ تم لوگوں کا اس طرح سے پرنٹر ہے، اور میں ڈیوائسز دکھانا چاہ رہی ہوں۔ یہ کی بورڈ ہے ان پٹ ڈیوائسیز میں، آؤٹ پٹ ڈیوائسیز میں مانیٹر، یہ سارا ہم ہاں یہ سارا بتا چکے، لیکن ایک بار پھر سے بھی دیکھ لیجیے۔ مانیٹر اس طرح سے، یہ آپ کا باکس جو دکھ رہا ہے یہ سی پی یو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ آپ جب لیب میں جائیں گے تو آپ کو ایسے اس طرح سے دکھے گا۔ یہ کی بورڈ ہے، رائٹ سائڈ میں 0 سے 9 تک کی نمبرنگ ہوتی ہے، یہ اسپیس کی ہوتی ہے، یہ انٹر کی ہوتی ہے، یہ اسکیپ کی ہوتی ہے، اوپر کی جو کیز دیکھ رہے ہیں ان کو فنکشن کیز بولتے ہیں۔ تو یہ جب ہم فزیکلی بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا۔ اسی طرح سے ماؤس ہے، ماؤس کے ہاں یہ آپ لوگوں نے بہت پہلے سبھی بچوں نے دیکھا ہوا ہے۔ فلاپی ڈسک یعنی اسٹوریج ڈیوائس پہلے اس طریقے کی فلاپی ڈسک ہوا کرتے تھے، اب جو پرچلن میں نہیں ہے، اب اس کی جگہ پین ڈرائیو آتی ہیں، سی ڈیز آتی ہیں، ڈی وی ڈیز آتی ہیں۔ تو یہ سارا ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ پین ڈرائیو آپ دیکھ رہے ہیں نا جس کو فلیش ڈرائیو یعنی یو ایس بی، یونیورسل سیریل بس کے نام سے بولتے ہیں اسے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آپ کو جو لیب میں پڑھنے ہیں وہ دیکھیے ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ۔ تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے جب بھی آپ سے نام پوچھے جائیں تو باقی لوگ مائک کو میوٹ کر لیں۔ ہاں دیکھیے جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس میں ایم ایس ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ پہ جس پہ آپ اپلیکیشن آفس سے ریلیٹڈ اپلیکیشن، سی وی، بایو ڈیٹا، رپورٹ یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ ایم ایس پاور پوائنٹ یعنی پریزنٹیشنز پر جو آفیشیل پرپز سے آپ کو پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی بار جو ایونٹ میں جاتے ہیں یا سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ پریزنٹیشنز چلاتے ہیں، تو وہ کس پہ بنائی جاتی ہے؟ کس سافٹ ویئر پہ بنائی جاتی ہے؟ ایم ایس پاور پوائنٹ پر۔ اسی طرح سے آپ کو کیلکولیشنز کرنی ہے یا آپ کے مارکس کی کیلکولیشن، اکاؤنٹنگ سے ریلیشن، فائنینس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں کرنی ہیں تو اس کے لیے جنرلی کیلکولیشن پرپز کے لیے آپ کا ایم ایس ایکسل یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو آپ کے کمپلیٹ الگ الگ جو سافٹ ویئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم ایس آفس میں کمپلیٹ پیکیج کے نام سے آتے ہیں، اور آپ کو اپنی لیب میں بھی ان تینوں پہ کام ضرور کرنا ہے نا۔ ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پر ایک ایک پروگرام آپ کا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس پہ میں بتاؤں گی، جیسے میں نے کہا کہ ایک اپلیکیشنس آپ کو ایم ایس ورڈ پہ لکھنی ہے کہ آپ لوگوں کا 3 دن کی جو ہے لیو ہے، تو اس کی اپلیکیشن ویسے اس کا طریقہ کیا ہوگا میں لکھواؤں گی کلاس میں، جیسے ابھی لیب میں آج کی لیب میں تم لوگوں کو یہی کام دوں گی ابھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خیر کس طرح سے کمپیوٹر ورک کرتا ہے، تو ان پٹ دیا ہم نے ان پٹ ڈیوائسیز کی ہیلپ سے، وہ کہاں گیا پروسیس ہوا سی پی یو کے مادھیم سے، اور رزلٹ کس کے مادھیم سے آیا؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے مادھیم سے۔ کی بورڈ ہو گیا ان پٹ میں، الگ الگ کیز بھی ہوتی ہیں، کرسر کیز، یہ ساری کیز، جب آپ بیک اسپیس کی، کیپس لاک کی، کیپس لاک کی کیا ہوتی ہے؟ اینی ون آپ نے سنا ہے کبھی؟ ہاں کیپٹل لیٹر جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسپیس بار کی ہیلپ سے کیا کرتے ہیں؟ گیپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹر کی سے کیا کرتے ہیں؟ نئے پیراگراف پہ آ جاتی ہے نا، جیسے جس لائن پہ ہے اس کے نیکسٹ پہ آ جائے گی۔ فنکشن کیز ہوتی ہے جنرلی آپ کے کی بورڈ پہ ٹاپ پہ 12 فنکشن کیز ہوتی ہیں، F1 سے اسٹارٹ ہو کر، تو ان کے الگ الگ اپنے ورک ہوتے ہیں اس اکارڈنگ۔ نیومیرک کی پیڈ ہوتا ہے آپ کے رائٹ سائڈ میں، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کی بورڈ پر، ہاں تو اسے ہم نیومیرک کی پیڈ کہتے ہیں، وہ بھی یوز ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کیز ہوتی ہیں، یہ سارے ماؤس کے بارے میں، لیفٹ کلک، رائٹ کلک، یہ سارا آپ سبھی لوگ آلریڈی فیملیئر ہیں۔ اسکینر، اسکینر ایک آپ کا یوزفل ان پٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس کی ہیلپ سے جیسے تمہیں مان لو کوئی بھی اپنا ڈاکیومنٹ اپنے جو آپ کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے، پکچر دکھ رہی ہے، اسے اپنے کمپیوٹر پہ ڈالنا ہے، پھر کمپیوٹر پہ آ جائے گی تو آپ ای میل کے مادھیم سے یا اور ادر دوسرے میڈیمس کی ہیلپ سے کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو ہمیں کئی بار اسکین کر کے اپنا ڈاکیومنٹس کو بھیجنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں نے بی ٹی کے فارم بھرے ہوں گے تو اپنی فوٹو وغیرہ بھی آپ لوگ اسکین کرتے ہو، فوٹو اور سگنیچر کیے ہوں گے نا؟ ہاں تو ابھی تو آپ لوگ ہاں تو جیسے ابھی تو موبائل کی ہیلپ سے بھی کر لیتے ہیں ایزیلی، اور نہیں ہوتا ہے تو ڈیٹا تو ہم اسکینر کی ہیلپ سے بھی کرتے ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز میں آپ کے یہ پرنٹر ہو گیا، اسپیکرس ہو گئے، ساؤنڈ بورڈ ہو گیا، یہ سارے ہو گیا۔ پرنٹرس اس طریقے کا دکھتا ہے، کئی کیٹیگری آتی ہے، انک جیٹ پرنٹر ہوتے ہیں، لیزر پرنٹر ہوتے ہیں، یہ سارے الگ الگ ٹیکنالوجی کس طرح سے ڈیزائن کری گئی ہے اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔
ساؤنڈ بورڈ ہوتا ہے، اسپیکرس، پھر آپ کا آ گیا مین کمپیوٹر پروسیسنگ سی پی یو کے تھرو ہوتی ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ برین کہا جاتا ہے کمپیوٹر کا، جس میں چپس لگی ہوتی ہیں اور چپ کے مادھیم سے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں سرکٹری ڈیزائن ہوتی ہے، اس کو ہم مائکرو پروسیسر کے نام سے بھی جانتے ہیں سی پی یو کو۔ پھر آتی ہے میموری، میموری آپ دیکھیں گے رینڈم ایکسس، دو میموری کمپیوٹر میں زیادہ جانی جاتی ہیں، جب بھی ہم پوچھیں گے تو آپ سے ریم اور روم پوچھتے ہیں، ریم کا مطلب ہوتا ہے رینڈم ایکسیس میموری، اور یہ اس طریقے سے لک وائز دکھتی ہے، آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں پکچر میں، یہ ایک ٹیمپریری میموری ہوتی ہے، ٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی سوئچ آن ہوگا تو یہ اپنا جو بھی پروگرام لوڈ ہوں گے وہ ریم سے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی پاور کٹ ہو جائے گی آف کر دیتے ہیں تو سارا ڈیٹا چلا جائے گا، تو لیکن آپ کو ہاں تو اس لیے اس کو ٹیمپریری میموری کہتے ہیں۔ کئی بار آپ کو اپنے پروگرامس کو کئی بار کیا موسٹ آف دا ٹائم یو نیڈ کہ واٹ ایور یو ہیو ڈن آن یور کمپیوٹر یو جسٹ وانٹ ٹو ایکسیس دوز انفارمیشن آفٹر سم ٹائم، سو ان دیٹ کیس آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ ایک سیکنڈری میموری یوز کریں جس سے کہ ڈیٹا ہمارا ٹیمپریری نہ بنا رہے، پاور چلے جانے پہ وہ جائے نہیں، تو سیکنڈری میموری میں آپ کے ہارڈ ڈسک آتی ہے۔ پرائمری میموری کی ہی دوسری میموری ریڈ اونلی میموری بھی ہوتی ہے، جو کہ آپ کی پرماننٹ ہوتی ہے، جس سے کہ ہمارا جنرلی جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ لوڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ریم اینڈ روم آپ کی پرائمری میموری ہو گئی، اور سیکنڈری میموری میں ہارڈ ڈسک آتی ہے۔ اس طرح سے دیکھیے آپ کا کمپیوٹر میں مین اندر اب کبھی آپ کیبنٹ کھولیں جو اس کا سی پی یو کا، تو آپ کو مدر بورڈ کے سنگ سنگ اس طرح سے کافی چیزیں دکھائی دیں گی، جیسے ہارڈ ڈسک ہو گیا، مدر بورڈ ہو گیا، میموری کارڈ لگے ہوتے ہیں، پاور سپلائی لگی ہوتی ہے، بایوس ہوتا ہے، تو یہ سارے آپ کے ویڈیو کارڈ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ مین کمپیوٹر جب آپ اپنا جو سی پی یو والا کیبنٹ ہے، سی پی یو کو ہم بولتے ہیں، لیکن مینلی اس کے اندر مین مائکرو پروسیسر اور اس کے علاوہ یہ سارے ڈیوائسز جو کہ ہارڈ ویئر ہیں وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو کبھی چانس ملے تو آپ یہ بھی دیکھیے گا کہیں پہ شاپ پہ کبھی چانس ملا یا کسی فرینڈ کے یہاں کھولنے کا ٹائم ملا، کیونکہ تو اس میں آپ کو یہ چیزوں کا اندازہ لگے گا۔ ہارڈ ڈسک یعنی پرماننٹ اسٹوریج ہوتی ہے، جنرلی لارج سائز میں ہوتی ہے، تو جو بھی آپ پروگرام میں جو ڈیٹا سیو کرتے ہیں کام کرتے سمے وہ سارا سیکنڈری اسٹوریج یعنی ہارڈ ڈسک میں جاتا ہے۔ اس طریقے کا اگر دیکھیں تو ہارڈ ڈسک میں اس طریقے کی دکھائی دیتی ہے، یہ ڈسک لگی ہوئی ہے اور ایک کیبنٹ ہے اس طرح سے آپ کا۔ پھر اسی طریقے کے پاس سے اور ہارڈ ڈسک اس طریقے کی ہوتی ہے آپ کی، جب آپ کمپیوٹر کبھی کیبنٹ کھولیں گے یا پرچیز کریں گے تو آپ کو اس طریقے کی دکھے گی۔ مدر بورڈ اس طریقے کا دکھتا ہے، یہ سارے بھی پارٹ بتائے نا کہ کمپیوٹر کے اندر جو مین ہارڈ ویئر پارٹ ہوتے ہیں، تو مدر بورڈ میں آپ کا یعنی پوری ایک طریقے کی پی سی بی پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے، جس میں سرکٹس کی ہیلپ سے جتنے بھی کمپوننٹ ہیں، چاہے وہ ریم ہو، چاہے وہ پروسیسر ہو، چاہے وہ سی موس ہو، چاہے وہ جو بھی ڈائیوڈس ہوں، یہ ساری چیزیں یا جو بھی کارڈس ہوں، ان سب کو آپس میں سرکٹری ڈیزائنز کی جاتی ہے، فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، سگنلس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی پاور سپلائی ملے یہ اپنی فنکشننگ اسٹارٹ کر دیں۔ تو یہ پوری ڈیزائن ہو کے مدر بورڈ آتا ہے، مدر بورڈ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا سسٹم مان کے چلیے کہ وہ بالکل خالی بیکار ہے، اسی لیے مدر بورڈ کا ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں کئی سارے سلاٹس ہوتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ کے لیے، ویڈیو کارڈ کے لیے، میموری کارڈس کے لیے، پاور سپلائی کیا ہوتی ہے تو آپ کا جیسے تاکہ جو بھی اے سی ڈی سی کا ہو وہ فارم کنورٹ ہو سکے۔ پھر آپ یہ ایک دیکھتے ہیں کئی بار ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا یہ پاور سپلائی ہوتا ہے جس میں ایک فین بھی لگا رہتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے، تو یہ ہوتا ہے کمپیوٹر کی جو مین پاور سپلائی کرتا ہے۔ You can see the power supply from the back of your computer because of the power card and cooling fan. Computers put out a lot of heat and need the fan to keep them from overheating. اوور ہیٹنگ نہ ہو، کیونکہ اتنے سارے پارٹس جب چلیں گے تو کمپیوٹر آپ دیکھیں گے پاس سے ہیٹ ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے پاور سپلائی کے سنگ ایک فین بھی لگا ہوتا ہے تاکہ وہ اوور ہیٹنگ نہ ہو، تو یہ پاور سپلائی ہو گئی۔ اسی طرح سے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگائے جاتے ہیں، جنرلی یہ ہمیشہ جب بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہو یا کئی کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو این آئی سی کارڈ یعنی نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگتا ہے، اور ایک کیٹ 5 کیبل ہوتی ہے، بیٹا یہ یاد رکھنا ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی کیبل سے جنرلی نیٹ ورک میں کنیکشن دیے جاتے ہیں، تو آپ سب کو یہ اسپیسیفک فکس کیبل ہوتی ہے، کیٹ 5 ہی لگتی ہے، تو آپ لوگ دھیان رکھیے گا۔ این آئی سی کا مطلب نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ الاؤز یور کمپیوٹر ٹو ٹاک ٹو ادر کمپیوٹرس، وہی بتایا نا کہ اگر مان لو 5 کمپیوٹر آپس میں ہم چاہتے ہیں کہ کنیکٹ ہو جائیں، یعنی کنیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم انفارمیشن اگر ایک پہ پرنٹر لگا ہے تو ہم باقی کے 4 سے بھی پرنٹ کمانڈ دیں گے تو ہمارا پرنٹ آؤٹ نکل جانا چاہیے، وی ڈونٹ نیڈ فور مور پرنٹرس، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے مان لو آپ کی لیب میں 30 کمپیوٹر لگے ہیں تو 30 کمپیوٹروں میں کیا، ہاں بالکل بالکل، کیا نام ہے تمہارا؟ اچھا ریتوک ہے، ریتوک کی آواز ہے، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو ہے آپ کا نا تو اس طرح سے آئی تھنک تم لوگ کو یہ سب چیزیں تھوڑی سی آئیڈیا تو ہے ہی کافی،
اور ہاں، تو یہ ایک جسٹ گو تھرو ہم آگے چل رہے ہیں. تو کیٹ 5 کیبل ہوتی ہے، یہ یوز ہوتی ہے نیٹ ورک کے لیے. نیٹ ورک کا مطلب ہے اگر آپ کے ایک سے زیادہ کمپیوٹرس آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، کس لیے ہونا چاہتے ہیں؟ ریسورس شیئرنگ کے لیے. جس کا ایگزامپل ابھی بتا رہی تھی کہ مان لو لیب میں 30 کمپیوٹر ہوں، تو اب کیا ہمیں پرنٹ آؤٹ لینا ہو کہ 30 بچے 30 پرنٹر ڈیمانڈ کریں گے؟ تو بہت ریسورسز کی ویسٹیج ہو جائے گی. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہم سارے سسٹم کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو میرا سسٹم ہوگا اس سے پرنٹر اٹیچ ہوگا، اور میرے سسٹم سے آپ کے باقی ٹیسٹ 29 systems are connected through network interface card. So in that case, whenever someone sitting on 13th number of computer, then he or she wants to access or want to give the print out of your documents, then in that case it is very easy. وہ وہاں سے کمانڈ دے گا and the printout will become in my printer, right. تو اس لیے ہاں the one printer is sufficient to handle the particular lab. تو یہ ریسورس شیئرنگ ہو گئی. ریسورس کا مطلب واٹ ایور جو چیزیں کنیکٹیڈ ہیں، انفارمیشن ہے، چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو چاہے وہ سافٹ ویئر ہو، وہ ساری چیزیں آپ ایکسیس کر سکتے ہو تھرو نیٹورک. تو یہ آپ کا بایوس ایک پوچھا جاتا ہے فل فارم تم لوگوں سے، تو یاد رکھنا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے بایوس کا فل فارم. بایوس ایک طریقے کی چپ ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر میں لگی ہوتی ہے، جیسے ان سمپل ٹرمس بایوس چپ ویکس اپ دا کمپیوٹر. تو بایوس چپ کا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کا مطلب جیسے ہی تم نے کچھ کمانڈ دیا ٹرن سے تو وہ ایکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے، ٹرنیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ریمائنڈ کراتی ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے. تو یہ بایوس چپ آپ لوگوں سے کئی بار پوچھتے ہیں کہ بایوس کا فل فارم بتائیے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے. اس کا ورک کیا ہوتا ہے؟ ویکس اپ دا کمپیوٹر وین یو ٹرن اٹ آن. جیسے ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو اس کو ویک اپ کرنے کے لیے یہ اپنا بایوس چپ لگائی جاتی ہے جو اس کو بتا دیتی ہے کہ آن ہو گیا ہے. اب ایک یہ ٹرم بھی بہت پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ایک بائٹ میں کتنے بٹ ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر کی میموری میں جو بھی، کیونکہ کمپیوٹر میں نے بتایا ہوا ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ڈیجیٹل ڈیوائس ہے، یعنی 0 اور 1 کے. تو جب الیکٹرانک ڈیوائس ہے یعنی آن آف پہ ورک کرے گی، آن کا مطلب 1 ہوتا ہے اور آف کا مطلب 0. یعنی جو بھی ڈیٹا وہ سمجھے گا، بھلے ہم لکھ رہے ہو ABC یا کچھ اپنی لینگویج میں، لیکن کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ مشین لینگویج کی فارم میں ہوتی ہے جو کہ 0 اور 1 کو سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، تو 0 اور 1 کے کمبینیشن کو لے کر ہی اسٹوریج ڈیوائس بنائی جاتی ہیں. جس میں جو ٹرم یوز ہوتا ہے میموری کے لیے وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ بائٹ. تو بائٹ اور بٹس، تو ایک بائٹ میں ہوتی ہیں 8 بٹس. تو جیسے مان لو مجھے کوئی نمبر لکھنا ہے A، تو A کا مطلب کمپیوٹر A نہیں سمجھے گا، اسے کیریکٹر لے کر اس کی کتنی بائٹ فکس کی گئی ہیں، کتنی بٹس فکس کی گئی ہیں، اس کے اکارڈنگ اسے وہ کنورٹ کرے گا اور تب پروسیس کرے گا. تو ایک بائٹ پہ سبھی بچے دھیان رکھیں گے، ایک بائٹ پہ کتنے بٹس ہوتے ہیں؟ 8 بٹ. ہاں ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا. باقی جیسے جیسے بائٹس بڑھتی جاتی ہیں تو KB میں آتا ہے، ایک KB میں 1000 بائٹس ہوں گی، ایک MB میں 10,000 ہو جائیں گی، پھر ایسے ایک GB میں ہو جائیں گی. تو وہ اینڈ موو آن کرتے جائے گی 10 کی پاور، ہاں 10 کی پاورس میں. پھر آ جاتا ہے جو میں نے بتایا آن آف کے فارم میں، یہ سارا ریپیٹیڈ ہے. کمپیوٹر آن آف کو سمجھتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اتنا وہ نہیں ہے، جو چیزیں مجھے لگ رہا ہے ریلیونٹ وہ بتاؤں گی. اچھا اب دیکھیے جنرل انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ یور کمپیوٹر ورکس. اگر میں اب آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کس طرح سے ہمارا کمپیوٹر ورک کرتا ہے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اینی ون؟ کون بتائے گا رتوک کے علاوہ؟ پہلے جو سمجھ میں آیا بتائیے. آپ نے کمپیوٹر کی ورکنگ دیکھی ہے، کس طرح سے ایکچولی کمپیوٹر ورک کرتا ہے؟ ایک جنرل آئیڈیا. نہیں بتا پا رہے ہیں؟ رتوک آپ بتائیے پھر. سبھی کے نمبر ایسا کریں گے سب کے نمبر پھر رتوک کو دے دیے جائیں گے اگر آپ بولیں گے نہیں کچھ کوشچن پوچھا جائے تو. کیا نام؟ نام بتاؤ بیٹا. لسن لسن، نام بتائیے اپنا. رتوک کے علاوہ کوئی بچہ نہیں بول رہا ہے؟ ونے؟ چلیے اچھا بولیے رتوک. اچھا UPS مان لو نہ لگاؤ تب کیا آن نہیں ہوگا؟
ٹھیک ہے. اچھا اور کیا ہے مین ورکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ میموری اسٹوریج ان پٹ ڈیوائسیز آؤٹ پٹ ڈیوائسیز یہ ساری آپ کو بتائی گئی ہیں. سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اس کی سب کو کمبائن کرتے ہوئے بتاؤ نا ایک ایگزامپل کے تھرو. کون بتا سکتا ہے؟ اچھا چلو میں خود کوشچن پوچھتی ہوں. میں نے تم لوگوں سے کہا ہے کہ ایک بایو ڈیٹا بناؤ. چلو بایو ڈاٹا بھی چھوڑو ایک تم اپلیکیشن لکھو گے سارے بچے اور لکھنی بھی ہے تم لوگوں کو ٹھیک ہے. یہی پروگرام ہے تمہارا لیب 1 کا. لیب 1 کے پروگرام میں مان لو میں تمہیں کو ایک بولتی ہوں اپلیکیشن لکھو. اپلیکیشن تمہیں یہ پروگرام نمبر کچھ بھی ہو میں تمہیں ورک دے دیتی ہوں. ایک ایپلیکیشن لکھیں گے سبھی بچے جس میں آپ 3 دن کے لیے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ جو ہے لیو چاہ رہے ہیں پرنسپل سر سے. ٹھیک ہے تو اس کی اپلیکیشن سب کو مینولی تو لکھ لو گے پین سے رجسٹر میں. صحیح بچے لکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ لکھیں گے. اب لیکن ہمیں یہ چاہیے کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ کے فارم میں جو کہ آپ کی لیب فائل میں لگے گا. جو کہ آپ کی لیب فائل میں لگنا ہے. تو اب یہ کیسے لکھا جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہاں تو آپ کیسے لکھیں گے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اینی ون پلیز. ہمیں تو نہیں پتا ایم ایس ورڈ کیا ہے. آپ مجھے بالکل بیسک سے بتائیے آپ کیسے کریں گے؟ ہاں اسٹارٹ کے کیا چیز اسٹارٹ کریں گے؟ پہلے کمپیوٹر آن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہوں نہیں تو وہ کس پہ کریں گے؟ آپ سیدھے ڈیسک ٹاپ پہ کرنا شروع کر دیں گے یا کوئی سافٹ ویئر ہے اس کے لیے جس پہ کام کریں گے آپ یہ اپلیکیشن لکھنے والا؟ ایم ایس ورڈ پہ کام کریں گے. اس کو اوپن کرنے کا کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ ہاں ایم ایس ورڈ آپ کا ایم ایس آفس نام کے پیکیج میں ہوتا ہے جس سے ہم اس کا ڈیسک ٹاپ پہ بھی آئیکن کریئٹ کر سکتے ہیں یا کسی ڈرائیو میں اور اس کے بعد وہاں پہ رائٹ کلک کر کے جیسا کہ بتا رہے ہیں اسے اوپن کریں گے. اب اوپن کرتے سمے جیسے تم اپلیکیشن تم نے رجسٹر میں لکھی ہے سب بچوں نے آپ کو ایز اٹ از ویسے ہی لکھنی ہے. آپ اپلیکیشن ایسا نہ لکھ دینا کہ ایک ہی لائن میں تو آپ کو جیسے ٹو دا پرنسپل تو ٹو کے بعد کوما لگا کے لائن چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے پھر دا پرنسپل گورنمنٹ پالیٹیکنک ہنڈال پور ہاپوڑ پھر سبجیکٹ ڈالتے ہیں. سبجیکٹ کی ہیڈنگ بولڈ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پھر اس کے بعد ریسپیکٹیڈ سر سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر کوما کر کے پھر اگلی لائن میں جاتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں اپنا جو بھی کنٹینٹ میٹر ہو اور پھر نیچے تھینک فلی یور اوبیڈینٹلی اس طرح سے آپ وہ لکھ کے اپنا اینڈ کرتے ہیں. تو آپ کو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کاپی میں اپلیکیشن لکھنی ہے ایز اٹ از یو ہیو ٹو رائٹ یور اپلیکیشن ان ایم ایس ورڈ جس پہ آپ کمپیوٹر پہ کام کریں گے. تو سبھی بچے جو ایک پریکٹیکل ہے اس کے لیے لیب میں نوٹ کر لیں آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور پھر میں ایک بایو ڈیٹا سیمپل دوں گی وہ دونوں آپ اپنی رجسٹر کاپی میں بنا کے رکھ لیجیے گا. جیسے ہی آپ کو کمپیوٹر لیب میں ٹائم ملے گا اور یا ہم جب میں بولوں گی کہ لیب فائل لکھنا شروع کر دیجیے تو آپ لوگ کو داہنے سائڈ میں وہ ساری چیزیں لکھنی ہوں گی اور لیفٹ سائڈ میں جو میں نے جیسے یہ اپلیکیشن دی ہے اس کا کمپیوٹر میں جو آپ نے بنایا تھا پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کو وہاں چپکانا ہوگا اپنی لیب فائل میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو کہ کیا چیز میم نے کہی. سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ یعنی ابھی چونکہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے جن بچوں کے پاس ہے وہ اپنا بنا لیں گے اور سمپل کیا ہے اپلیکیشن سبھی بچوں کو لکھنی آتی ہے لیکن یہ اپلیکیشن رجسٹر میں لکھی ہوئی نہیں کام کرے گی. رجسٹر میں صرف اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ سیدھے آپ کمپیوٹر پہ جب تک آپ لوگ کو آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ وہاں پہ ایک دم سے نہیں لکھ پائیں گے. تو آپ پہلے اپنا رف میں کاپی میں لکھ لیجئے. رف کاپی کیا کمپیوٹر کی جو آپ نے آئی ٹی سی کی کاپی بنائی ہے اس میں لکھ لیجئے گا کہ اپلیکیشن جو بھی ہے اور فار ریکویسٹنگ لیو جو ہے 3 days لیو اور اس کو آپ پھر کمپیوٹر میں ٹائپ کرنا اپنی اپنی اپلیکیشن اور اس کو وہ ٹائپ کرنے کے بعد پھر اس کو سیو کرنا. سیو کرنے کے بعد پرنٹ آؤٹ کیسے لیتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یا تو اگر آپ جیسے آپ کے لیب میں پرنٹ آؤٹ ہے پرنٹر ہے تو آپ وہاں سے کنیکٹ کر کے جو میں نے طریقہ بتایا سیو کر کے ڈائریکٹ دے دیا. نہیں لیب میں پرنٹر ہے یا کوئی کارن سے نہیں نکال پا رہے ہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کیس میں آپ مان لیجیے چاہتے ہیں کہ ہم کہیں اور سے نکالیں تو اس کے لیے یا تو آپ پین ڈرائیو میں لیں گے یا اپنی میل پر ڈالیں گے
میل پہ اس کنٹینٹ کو ڈال لیں گے یا پین ڈرائیو میں لیں گے اور اس پین ڈرائیو کو جہاں سے بھی آپ کو نکلوانا ہے وہاں سے جا کے نکلوا لیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو آپ لوگ یہ کنٹینٹ ریڈی رکھیے گا، جب بھی لیب کھلے گی تو میں آپ لوگوں سے ترنت بولوں گی کہ جو آپ نے رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے لگائیے فائل میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو آپ کو پھر یہ نہیں کہ پوچھنا ہوگا کہ میم کون سی، میم ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا۔ دیز آر پلیز نو ایکسکیوز اس سمے۔ آپ ابھی سبھی بچے آئی ٹی سی میں لکھ لیجیے لیب میں کہ آپ کو ایک اپلیکیشن 3 days کی لکھنی ہے اور پھر ایک بایو ڈیٹا۔ یہ ایم ایس ورڈ پہ ہم یہی دونوں چیزیں کرائیں گے۔ تو سمجھ گئے؟ بایو ڈیٹا، بایو ڈیٹا کا سیمپل میں بھیجوں گی۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے کے پاس کمپیوٹر ہے؟ کتنے بچوں کے پاس ہے؟ مطلب جو ان کے پاس ہے وہ یس 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 کر دیں مجھے بول کے۔ اونلی ون؟ تو ٹھیک ہے پھر جب بچے، جن بچوں کے پاس نہیں ہے، میکسیمم کے پاس نہیں ہے، تو آپ لوگ آئی ٹی سی کا جو رجسٹر بنایا ہے اس میں اپلیکیشن لکھیں گے نیکسٹ ٹرن پر۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میں جس کا نام بولوں گی اس پہ بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ میم ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ لکھی ہوئی، پہلے تو لکھی ہوئی وہ صحیح ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی تو ٹائپ کرو گے کمپیوٹر پر۔ اور ریتوک آپ کے پاس ہے تو آپ جو اپلیکیشنس لکھو گے وہ سیدھے ایم ایس ورڈ پہ ٹائپ کر کے سیو کر کے رکھ لینا۔ جب میں بولوں گی کہ فائل کے لیے پرنٹ آؤٹ میں وہ اپلیکیشن لگائی ہے ایم ایس ورڈ والی، تو آپ کو وہ پرنٹ آؤٹ میں لگانا ہوگا۔ میں سیمپل فائل دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، پریشان مت ہوئیے بالکل۔ ابھی میں دھیمے دھیمے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے ٹائم بتا دینا بیٹا۔ کتنا 11؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ابھی 15 منٹ اور لے کے پھر اوور کریں گے۔ تو آپ کا دیکھیے کچھ کوشچنس ہیں کمپیوٹر کوئز میں، میں ایسی پوچھتی جاتی ہوں، ایک آپ کے سامنے میں سے آنسر لکھیں لیکن پھر بھی ایک جنرل آئیڈیا کے لیے پوچھوں گی۔ ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے وہ فزیکل پارٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس فٹافٹ آنسر دیجیے گا۔ ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، سافٹ ویئر ہوتا ہے فزیکل پارٹ کی نہیں؟ بتائیے جلدی۔ ہاں ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ تو سبھی کو یاد ہے نا؟ مدر بورڈ جو ہے، مین سرکٹ بورڈ کون سا ہوتا ہے کمپیوٹر کا؟ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہوں، نیٹ ورک، سافٹ نیٹ ورک میں نے بتایا تھا نا۔ سی پی یو کا فل فارم بتائیے۔ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ اسکرین، ٹھیک ہے۔ فائل فولڈر پتہ ہے سبھی بچوں کو؟ فائل کیا ہوتی ہے، فولڈر کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں؟ فائل جیسے تم لوگ بیٹا ایسے دھیان رکھو، فائل کوئی بھی آپ کی، جیسے ہم ایم ایس ورڈ پہ کام کر رہے ہوں، ایکسل پہ کر رہے ہوں، کوئی پکچر ہو، کوئی بھی ایون کوئی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی اپلیکیشن ہو، اس کو ہم جنرلی فائل بول دیتے ہیں۔ اور جب وہ کئی ساری فائلس ہم سیو کرنا چاہتے ہیں الگ الگ، اب پورے کمپیوٹر میں مان لیجیے، ہاں تو اسے ہم اس کے لیے ایک جیسے فولڈر بنا دیتے ہیں۔ فولڈر کا مطلب ایک سمپل ایسے سمجھو کہ ہم لوگ فزیکلی کئی سارے بنچز بچوں کی اپلیکیشن آ جاتی ہے تو ادھر ادھر نہ ہو تو ہم برانچ وائز اسے ایک فائل میں ڈال دیتے ہیں نا، یا فولڈر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فولڈر ہو گیا ٹی سی برانچ کا، یہ ہو گیا ٹی ٹی برانچ کا، یہ ہو گیا الیکٹریکل برانچ کا۔ تو یعنی کئی ساری جو ملٹیپل فائل کے کمبینیشنس کو ایک آرگنائز کرنے کے لیے ہم اسے فولڈر میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہائپر لنک، آئیکن، ان پٹ، انٹرنیٹ کی بورڈ، یہ ساری چیزیں آپ کی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ جی آئی ہوتا ہے، یہ سارا بتا چکے ہیں ہم۔ مین مینیو، مائی کمپیوٹر، آپریٹنگ سسٹم۔ اب اگلے ٹرن پر جو میرا ڈسکشن آئے گا وہ آپ کا، ٹھیک ہے؟ آج کا ہو گیا ہے ڈسکشن بیٹا، اب نیکسٹ ٹرن پہ جو ہم اسٹارٹ کریں گے وہ ہوگا آپریٹنگ سسٹم۔ اگلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا آپریٹنگ سسٹم۔ اور آج کے لیے لیب میں سن لیجیے آپ لوگوں کو، کیونکہ نیکسٹ ٹرم پہ آپریٹنگ سسٹم جب ہم پڑھا لیں گے اس کے بعد ہی لیب میں جو لسٹنگ ہے تمہاری اپنی لیب کی لسٹ کی، دیکھو اس میں پہلا پروگرام ذرا بتاؤ کیا ہے؟ میں نے واٹس ایپ پہ تم لوگ کو شیئر کیا ہے، بتائیے ذرا لیب کی لسٹ کے حساب سے پہلا پروگرام کون سا ہے آپ کا؟ ویری گڈ۔
پہلا دوسرا بتاؤ بیٹا ذرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایم ایس ورڈ پر کام۔ یعنی پہلا جو پروگرام ہے تمہارے، جو بی ٹی کے حساب سے ہم لیب فائل میں بنوائیں گے، وہ ہوگا تمہارا ڈاس پہ کام، ڈاس کے کمانڈس۔ تو چونکہ ڈاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور ابھی ہم نے بیسک سے اسٹارٹ کیا ہے، تو ہم نیکسٹ ٹرن پر آپریٹنگ سسٹم اور ڈاس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ہم نے پروگرام نمبر 2 تمہارا کیا ہے، آرٹیکل لکھنا، اپلیکیشن لکھنا، کس پہ، ایم ایس ورڈ پر۔ تو آج ہم نے تم کو جو اسائنمنٹ میں پروگرام نمبر 2 جو ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری میں ابھی واٹس ایپ پہ بھیج دوں گی بایو ڈیٹا کی۔ تو یہ تمہارے پروگرام نمبر 2 کے لیے جو تمہیں کام کرنا ہے لیب میں، وہ ہو جائے گا۔ تو اس کو ابھی تم لکھو گے رجسٹر پہ کیول، ٹھیک ہے، آئی ٹی سی کے رجسٹر پر۔ کیا لیو پر اور ایک بایو ڈیٹا بنے، ہاں ایک لیو پر اپلیکیشن اور ایک بایو ڈیٹا۔ بایو ڈیٹا کا میں سیمپل بھیج دوں گی، اس میں کسی ایک جنرل بچے کے نام سے لکھا رہے گا، لیکن آپ کو اپنا بنانا ہے۔ جیسے نیم ہے، ایک فارمیٹ میں بھیج دوں گی، تو اس سے آپ کو ایزی ہو جائے گا کہ اچھا ایسا بنانا ہے۔ اور پھر وہ دونوں چیزیں سیو کر کے رکھنا۔ جب ایم ایس ورڈ کی تھیوری لیب میں لکھو گے، تو لیفٹ سائڈ پر یہی تمہاری اپلیکیشن کا پرنٹ آؤٹ لگے گا اور تمہارے بایو ڈیٹا کا پرنٹ آؤٹ لگے گا، سمجھ گئے؟ اور پروگرام نمبر 1 اگلی کلاس میں آپریٹنگ سسٹم شروع کروں گی، اس کے بعد میں پروگرام نمبر 1 کا تمہیں کنٹینٹ بتاؤں گی کہ کون سے کمانڈ یا کون سی تھیوری تمہیں رجسٹر میں لکھنی ہے۔ جب ہمارے 2-3 پروگرام کی تھیوری رجسٹر میں لکھنے کی تمہاری پریکٹس ہو جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں بولوں گی کہ اب لیب فائل میں لکھنا فائنل شروع کرو۔ لیب فائل کے لیے میں تم کو سیمپل فائل بھیج دوں گی، مطلب دکھاؤں گی کس طرح سے پلاسٹک فولڈر میں A4 سائز کے پیپرز کو آپ کو لانے ہوں گے، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے 31 تک کا، تو آپ لوگوں کے لیے دقت ہے، اس لیے میں فائل کو جون کے لاسٹ میں یا جون کے لاسٹ میں ہی بنواؤں گی۔ تب تک آپ رجسٹر پہ ایک آئیڈیا لے کے آپ بھی تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں گے کہ ہمیں کیسے پروسیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے لیے تمہاری انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے نام سے سارتھک پبلیکیشن کی ایک بک بھی آتی ہے، تو آپ بچے جو بھی پبلیکیشن کی ہو اس بک کو لے سکتے ہیں اپنے ریفرنس کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہاں، اس میں آپ کے لیب مینول بھی ہے، میں بھی خود لیب مینول بھیج دوں گی آپ لوگوں کو، لیکن اس سے ریلیٹڈ اور تھیوریٹیکل جیسے وائوا سے ریلیٹڈ کویشچنس ہوتے ہیں ان کا بھی سیٹ ہے۔ تو جو بھی اویلیبل بک اگر کبھی آپ کا چانس لگے مارکیٹ جانے کا، تو وہ اسے لے سکتے ہیں، اور نہیں ملتی تو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں سارا کنٹینٹ بھی آپ لوگوں کو شیئر کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ٹھیک ہے، آج کے کنٹینٹ میں یعنی آج کے لیکچر میں تو ہمارا یونٹ 1 جو اپنا کنٹینٹ ہے بیسکس وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے ٹرم پر ہم آپریٹنگ سسٹم شروع کریں گے، اور لیب سے ریلیٹڈ جو آج کی لیب تھی اس میں نے 2 چیزیں آپ لوگ کو بتائی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ایک اپلیکیشن اور بایو ڈیٹا۔ بایو ڈیٹا میں سیمپل تم کو ابھی شیئر کر دوں گی، ٹھیک؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو؟ نہیں نا؟ ہاں، کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے بیٹا کہ میم یہ کیسے کرنا تھا یا کیا بولا تھا آپ نے، پھر بعد میں تم لوگ کنفیوز مت ہونا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اینڈ کریں کلاس کو؟ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، دس از آل اباؤٹ فار ٹوڈیز کلاس۔ نیکسٹ کلاس ہماری تھرسڈے کو ہوگی، تھرسڈے کو 2:20 سے، ٹھیک؟ اوکے اوکے، تھینک یو بیٹا۔